अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन, रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी क्लास, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, अल्लाह ताला ने यतीमों के हकूक़ के बारे में बताया और यतीम लड़कियों के हकूक़ के बारे में बताया। फिर हमें बड़े ही एहसन तरीके से अल्लाह ताला ने औरतों के हक महर के बारे में जो ताकीद की है कुरान में, उसके बारे में हमने पढ़ा और सीखा कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हक महर के बारे में, कितना तयन किया जाए और किस तरह से मर्द जो है वो इस बात के पाबंद हैं कि वो औरतों को जो है उनका हक महर जो है ना वो अता करें। और फिर यतीम लड़कियों को सिर्फ इस वजह से उनसे यानी निकाह ना करें कि उनको उनकी जायदाद मिलेगी या वो उनका हक महर जो है उसको मार लेंगे। इन सारी बातों के बारे में पढ़ा। आज जो हम इंशाअल्लाह ताला आगाज करेंगे वो है आयत नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मर्दों के लिए इस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और इसी तरह औरतों के लिए भी इस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, खा ये तरका थोड़ा हो या ज्यादा हो, हर एक का तयशुदा हिस्सा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में फरमाया नसीबम मफरूजा। नसीबम मफरूजा का मतलब है कि तयशुदा, जो अल्लाह ने फर्ज कर दिया है हिस्सा, वो हर मर्द और औरत को मिलेगा। अब तरके की तकसीम कैसे होनी है इसके बारे में जरा सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं और तकसीम के मौका पर यानी तरके की तकसीम के मौका पर अगर कराबत वाले यानी गैर वारिस रिश्तेदार यतीम और मस्कीन मौजूद हों तो उन्हें भी कुछ ना कुछ जो है ना वो दे दिला देना चाहिए और उनसे अच्छे तरीके से बात करो। अक्सर होता है कि कोई ना कोई ऐसा गरीब रिश्तेदार होता है जब विरासत तकसीम हो रही होती है तो अल्लाह ताला ने उनको भी कहा है कि थोड़ा बहुत आप कुछ ना कुछ दे दें। जरूरी नहीं कि आप अपना हिस्सा पूरा दें, नहीं। जैसे कि आपने और मैंने इस बात को समझा था पिछले सबक में कि जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले जो हम उसका देखते हैं वो देखते हैं कि उसने दैन अल्लाह क्या देना है और दैनुल इबाद क्या है। फिर उसकी वसीयत को देखा जाता है, उसकी तजहीज़ और तकफीन के इखराजात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन उन्हीं चीजों की ताकीद की जा रही है। तो दैन अल्लाह में रोजों का फिदिया भी आता है, आपको पता है। अगर किसी इंसान के जिम्मे कोई फर्ज हज है वो भी आता है दैन अल्लाह में यानी अल्लाह के कर्ज में। तो इस मद में भी इंसान जो है गरीब रिश्तेदारों की मदद कर सकता है, ठीक है। जायदाद में से हिस्सा देने यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने कहा है कि उनको दे दो, यानी कुछ ना कुछ गरीब रिश्तेदारों को पैसे वगैरह जो है वो किसी भी मद में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई मैयत जो होती है वो यानी फौत हो जाए जब कोई इंसान, तो उसके बाद विरासत कायम होती है। ये आपने बात जहन में रखनी है। और विरासत कब कायम होती है? जब विरसा भी मौजूद हो, यानी जब कोई बंदा मरा है और उसके बाद उस बंदे के मरने के बाद उसकी कुछ ना कुछ जायदाद भी मौजूद हो, चाहे वो मनकूला हो गैर मनकूला हो, रुपए पैसे की सूरत में हो, चाहे जमीन की सूरत में हो, चाहे उसके यानी असबाबे जिंदगी हो, ये जैसे कुछ उसके बर्तन वगैरह हैं या उसके इस्तेमाल में कपड़े हैं, कोई हर चीज जो है वो एक तिनका तक जो है वो विरासत में शुमार होता है, ठीक है, जो भी वो बंदा छोड़ के जाता है। तो उन सब के बारे में आपने एहतियात करनी है।
اور اس دوران میں آپ نے اپنے غریب جو ہیں رشتہ دار ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو آپ وراثت جو ہے وہ دیں گے، ورثہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی کیا چھوڑ کے مرا ہے، فوت ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، یہ میں تمہید باندھ رہی ہوں تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ کس طرح آپ نے ڈویژن کرنی ہے جائیداد کی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آدمی کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے اس کی جائیداد میں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کو کفن دفن بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کی قبر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ لوگوں نے وہ سارا دیکھنا ہے سسٹم کہ سب سے پہلے یہ اخراجات نکالے جائیں۔ پھر قرآن کے مطابق تو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا وصیت دیکھیں کہ اس آدمی نے کیا وصیت کی ہے، کہ وصیت کر کے وہ کیا فوت ہوا ہے۔ اور وصیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 جو ہے یعنی 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے اپنے مال کی، اس کی زیادہ سے زیادہ حد یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی مالدار انسان کو اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہیے، اور یہ احادیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اپنے ورثہ کو جو ہے وہ لوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور 1/3 جو ہے پھر وہ انسان جیسے کوئی وصیت کر جاتا ہے کہ بھی مسجد میں حصہ لگا دیجیے گا، یا یہ پیسے کسی غریب کو دے دیجیے گا، کوئی وصیت کر جاتا ہے تو وصیت دیکھی جائے گی، مرنے والا اگر کوئی وصیت کر کے گیا۔ نیکسٹ سٹیپ جو آ جاتا ہے اس میں دین اللہ اور دین العباد 2 قرضے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کا قرضہ اگر اس نے دینا ہے تو اس کی جائیداد میں سے لوگوں کو دینے والا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں کو دینے والا قرضہ ادا کر دیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے روزے اپنی لائف میں سارے رکھے ہیں یا کچھ اس کے ذمہ باقی ہیں۔ اگر کچھ باقی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا فدیہ بنتا ہے، اس کو آپ سارا کیلکولیٹ کریں گے، اس کی زندگی میں سے نکالیں گے کہ اس کے کتنے روزے بنتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے ورثہ کا ہے۔ اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتا دیا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی، تو ورثہ میں دونوں شامل ہیں، چاہے بیٹیاں حساب لگا لیں، بیٹے لگا لیں، بہنیں لگا لیں، سب آپ لوگ حساب لگائیں اور اس مرنے والے کا فدیہ روزوں کا نکالیں۔ اگر وہ اتنا صاحب حیثیت تھا کہ اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا تھا اور وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا، اس کو موقع نہیں مل سکا، تو پھر اس کے بدلے کسی کو حج بدل کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ حج بدل کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو حج کے بارے میں بتائیں گے، اس سے کہیں گے، اس کو حج کروائیں گے جس نے آلریڈی اپنا فرض حج جو ہے وہ ادا کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنا حج ادا نہیں کیا اور وہ کسی دوسرے کا حج بدل ادا کرے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے اسی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے XYZ، اس میں ورثہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی، مثلا ماں باپ کا کہ ذمہ حج تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، بچے نے اپنا حج آلریڈی کیا ہوا ہے فرض، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی جائیداد میں سے پیسے نکالے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے دین اللہ دین العباد ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حصے تقسیم ہوں گے، اور وہ تقسیم کیسے سے ہوں گے کہ 2 حصے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بیٹے کے، اور 1 حصہ ہوتا ہے بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مثال دی ہے کہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد ہو تمہاری، تو تمہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور ایسا ہی اچھا سلوک آپ نے ان یتیموں سے کرنا ہے جن کا کوئی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اللہ یہاں بتا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو جیسا تم یعنی یہ سوچتے ہو کہ کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی جس سے یتیموں کا دل جو ہے وہ ٹوٹے یا ان کی دل شکنی ہو۔ جو بھی بات کرنی ہے اس میں ان کے حق میں اور بھلائی کی ہونی چاہیے، اور
یعنی اس سے آپ یہ حساب لگائیں کہ حق کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے، یتیم کا دل رکھنے کے لیے اس سے وہ بات کر لیں جو اس کے دل کو خوش کرتی ہو. نہیں، حق بات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ سعد بن ربی کی بچیاں ہیں اور ان کے ابو جو ہیں وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں. بچیوں کے چچا جو ہیں یعنی سعد بن ربی کے جو بھائی ہیں، انہوں نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات نازل کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی یعنی ان بچیوں کے جو چچا تھا اس کو بلایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، جو باقی یعنی باقی جو حصے ہیں ان میں سے 5 حصے وہ تمہارا ہے. اچھا، یہاں یہ بات ہمیں بھی ملتی ہے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کو باہر جانے سے روک لیتے ہیں. یعنی اگر سعد کا بیٹا کوئی ہوتا تو پھر چچا کو حصہ نہیں ملنا تھا، یہ یاد رکھیں. لیکن ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم نازل فرما دیا کہ بیٹیوں کو حصہ دیں، والدہ کو حصہ دیں یعنی اس کی سعد کی بیوی کو حصہ دیں اور پھر اس کے بعد آپ باقی جائیداد میں سے 5واں حصہ آپ خود رکھیں. اچھا، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جو ہیں جہنم میں داخل ہوں گے. یہ بات ہم پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ہلاکت والے گناہوں سے. صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ تو پھر ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں یعنی اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے اگر تو جہاد سے منہ پھیر جانا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں اور یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اتنی سخت اس کی سزا ملتی ہے. چلیں اگلے رکوع کی طرف جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حصے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، مثل ہے. ٹھیک ہے، اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے. اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں جو ہے وہ ہر والدین میں سے ہر ایک کا یعنی ماں کا اور باپ کا 1/6 حصہ ہے. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے. اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون جو ہے وہ تمہارے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف حصے سب کے بتا دیے ہیں کہ کس کے کتنے حصے ہیں، اور وراثت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے، یعنی پہلے یہ میں اور آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ لڑکیوں کے جو حصہ ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کے اس کے برابر 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے.
لیکن اگر اولاد میں کوئی شخص جو ہے اس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ 1/3 حصہ جو ہے نا یعنی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1/3 حصہ جو ہے وہ لڑکیوں میں ہو جائے گا تقسیم. لیکن اگر ایک بیٹی ہے صرف تو پھر آدھی جائیداد جو ہے وہ اس لڑکی کو ملے گی اگر ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر میت کی اولاد ہے اور اس کے ساتھ والدین بھی زندہ ہے تو پھر والدین کو 1/6 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف والدین ہے تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ یعنی 1/3 ہو جائے گا 1/3. اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں یعنی پھر اسی طرح سے تقسیم ہو جائے گی کہ اگر بچے نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو 1/6 حصہ ملے گا. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو حکم دیں گے اس میں یہ بتائیں گے کہ آپ ان کے والد کو حصہ باقی دے دیں. ٹھیک ہے. اگر یعنی اب اس چیز کو آپ ذرا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے. یہاں مرد اور عورت کا حصہ اللہ نے برابر کر دیا یعنی ماں کا بھی 1/6 حصہ اور باپ کا بھی 1/6 اور باقی جو اولاد ہے نا اس کو 2/3 حصہ ہوگا. مثلاً اولاد 2 بیٹیاں ہیں تو باقی 2/3 ان کو حصہ مل جائے گا. لیکن اگر پھر ایک بھائی ہے تو پھر اس سے 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے. 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک دونوں بیٹیوں کو کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہے. اب دوسری صورتحال جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور صرف والدین ہوں تو ماں کو 1/3 اور باقی جو 2/3 حصہ ہے نا وہ باپ کو پورا کا پورا مل جائے گا. اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 5/6 ملے گا یعنی 5 حصے باپ کے پاس چلے جائیں گے اور ایک حصہ جو چھٹا حصہ ہے وہ ماں کے پاس آئے گا کیونکہ اب جو باپ ہے وہ کفیل ہے نا باپ کو پرورش کرنی ہے اس کے بہن بھائیوں کی. یہ اس صورت میں جب اس میت کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میت کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی صاحب جائیداد لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی تقسیم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے. اب مختلف ورثہ کے حصوں کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی حکمت سے بیان کی ہے کیونکہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے قریب تر کون ہے. اور یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ تقسیم کریں. یہ بالکل جائیداد جو ہے اسی طرح سے تقسیم ہوگی جیسے کہ اسی طرح سے فرض ہے ہم پہ کہ ہم اس وراثت کے قانون کو قائم کریں جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا نماز میں کوتاہی نہیں کر سکتے کہ نماز فرض ہے ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی جو وراثت کے قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دی ہیں. یہ آپ نے پچھلی آیت میں اس کو پڑھا ہے. آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اس آیت کا ترجمہ کچھ سنیے یوں ہے کہ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے. اور یہ تقسیم ترکہ ان کی یعنی یہ جو تقسیم ہوگا نا ترکہ وہ ان کی وصیت کی تعمیل اور قرضہ ادا کرنے کے بعد ہو. میں نے آپ کو جیسے پہلے سے سمجھایا تھا کہ جب کوئی انسان فوت ہوگا تو اس کی پہلے تجہیز و تکفین ہوگی اس کا خرچہ نکالا جائے گا دین اللہ دین العباد اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت دیکھی جائے گی پھر ورثہ میں تقسیم ہوگی جائیداد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کی یعنی بڑی تاکید کی کہ جن کے ذمہ کسی لوگوں کا قرض ہوتا تھا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرواتے تھے جنازہ پڑھنے سے پہلے کہ بھی اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کریں پہلے تاکہ لوگوں کا کوئی روپیہ پیسہ نہ دینا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس میت کو بحوالہ قبر کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہی بات آ رہی ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے تجہیز و تکفین کر لی وصیت دیکھ لی قرضہ ادا کر دیا اب اس کے بعد جو پیسے بچے ہیں یا جو جائیداد بچی ہے تو ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ میت اگر عورت ہے نا
یعنی عورتیں بھی تو صاحب جائیداد ہوتی ہیں نا، عورتوں کے پاس بھی تو جائیداد ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے ملتی ہے. اور اسلام میں تو یہ بھی یعنی یہ چیز کو کتنا خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ عورتیں بھی صاحب جائیداد ہو سکتی ہیں. اگر مردوں کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ مردوں کے پاس جائیداد ہوتی ہے تو عورتوں کے پاس بھی ہوتی ہے. اب عورتوں کے پاس کیسی آتی ہے دیکھ لیں کہ وراثت میں بھی ان کے حصے قائم ہوتے ہیں، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا بزنس بھی کرتی ہیں، اور کئی عورتوں کے پاس کئیوں کو گفٹ کر دیتے ہیں ان کے شوہر. بہرحال جس طرح سے بھی عورت کے پاس بھی اگر جائیداد آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اگر فوت ہوتی ہے، اگر اس کے پاس جائیداد ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ اس صورت میں ملے گا کہ میت کی اولاد اگر نہیں ہے، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آدھا ترکہ جو ہے پھر وہ اس کے شوہر کو مل جائے گا، اس کا جتنا وہ چھوڑی ہے. اور اگر اولاد ہو تو پھر یعنی اگر اس عورت کی اولاد ہے تو اس اولاد کو بھی ملے گا، لیکن خاوند کو اس میں سے 1/4 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 1 حصہ جو ہے وہ خاوند کو مل جائے گا. اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرطے کہ اولاد نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا، یعنی 4 حصے مال کے کیے جائیں گے، جو چوتھا حصہ ہوگا وہ ساری بیویوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی میت کی اولاد ہے، یعنی اس کی کوئی آگے یعنی اس عورت کے بچے بھی ہیں یا اس مرد کے کچھ بچے ہیں، عورت کے بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ اگر عورت کے بچے ہوں تو پھر خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا. لیکن اگر کوئی مرد فوت ہوتا ہے نا تو پھر اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، یعنی 8ویں حصے کی مالک ہوں گی خواتین مرد کی اپنے شوہر کی جائیداد سے، اگر اولاد ہے تو. ٹھیک ہے، اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کی جائیداد میں سے 1/8 حصہ بیوی کو ملے گا. لیکن اگر بیویاں 2 3 ہیں 4 ہیں تو پھر وہ 1/8 یعنی جائیداد کے 8 حصے کیے گئے، تو جو 8واں حصہ ہے وہ ساری بیویوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک سے زائد جو بیویاں ہیں ان کی صورت میں برابر یہ ان میں یعنی یہ حق زوجین میں آتا ہے کہ یہ برابر اس میں تقسیم ہو جائے گا عورتوں کے. آگے چلتے ہیں، اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یعنی یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کو 4تھا حصہ، اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اور یہ تقسیم جو ہے تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اگر میت کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں، یہاں پر یاد رکھیے پہلے کلالہ کی ڈیفینیشن سن لیجئے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، اور نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، خواہ وہ میت مرد ہے یا وہ عورت ہے، وہ کلالہ ہے. لیکن اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ایسا شخص، ایسی عورت یا ایسا مرد جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی ہوں، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، اور صرف بہن بھائی ہوں، ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا نا، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ یعنی اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا 6 حصہ ہے، یعنی 1/6، 6 حصے ہوں گے اور ہر ایک کا 6 حصہ ہو جائے گا. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں گے تو سب 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے. اور یہ تقسیم جو ہے میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. اچھا جی، یہ یہاں تک اس آیت کو ہم نے کیا ہے آج، تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہن بھائی بھی اب یہاں پر غور سے سنیے گا کہ بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، عینی یا حقیقی یا سگے بہن بھائی جن کے والدین ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے، ایک والدین ہوں نا، امی ابو ایک ہے،
تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ سکے بہن بھائی ہوں گے، یا ان کو اینی بھائی بہن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور الاتی یا ستیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہو۔ اخیافی بہن یعنی ایسا کہ جن کے باپ نے 2 شادیاں کی ہیں نا، تو وہ بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں الاتی بہن بھائی ہوں گے، ستیلے بہن بھائی جو ہوں گے۔ اخیافی یعنی ایسے ستیلے بہن بھائی جن کی امی ایک ہے لیکن ابو 2 ہیں، یعنی ابو الگ الگ ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کی پہلے شوہر سے بھی اولاد ہے اور دوسرے شوہر سے بھی اولاد ہے۔ تو اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بالاتفاق اخیافی ہیں، یعنی علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے حصہ۔ اور اسی صورت کی جو آیت نمبر 176 ہے نا، اس میں دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ جو 1/3 ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا جو ہے وہ 1/6۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں گے تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس میں مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی بہن ہے، تو اسے 1/6 ملے گا۔ باقی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ اور کلالہ جو ہے پورے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ حصہ جو ہے ذیل ارحام یعنی اگر کوئی عصبی رشتہ دار نہ مل رہا ہو، یعنی خونی، یعنی پشت سے، عصبی کہتے ہیں پشت سے جو پیدا ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ مل رہا ہو نا، دور کا بھی رشتہ دار، تو پھر یہ اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ابھی بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں انہی آیات کو مزید سمجھیں گے، جس میں دادا کا حصہ، دادی کا حصہ، بیٹے پوتی، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کو سمجھیں گے۔ آج کا لیسن جو وہ اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوالات ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے ہیں، یہ جو آخری جو آیت آج کے سبق کی ہے نا، آیت نمبر 12، اس کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں بھی ہم سمجھیں گے، لیکن آیت نمبر 11 تک اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں نے یہ پوچھنا، آپ نے روزوں کو فدیہ بتایا تھا نا میت کے ہاں جی، بارے میں، تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی ایک سال کی مثلا ہاں دو جی، روزے چھوٹے ہوں، 2 سال کے، 3 سال کے چھوٹے ہوں۔ دیکھیے پیاری، اس میں آپ حساب پہلے تو عمر دیکھیں گے نا ان کی، کہ عمر کیا تھی۔ اور ہر سال میں تو ایک رمضان آتا ہی ہے نا، ہر انسان کی عمر میں ہر سال میں ایک رمضان آتا ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کب سے انہوں نے روزے چھوڑنے شروع کیے ہیں، اور پھر آپ یا بیماری کی وجہ سے، مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے چھوڑے ہیں، ان کا فدیہ بھی ہوگا۔ اور جو اگر انہوں نے پوری زندگی میں کچھ چھوڑے تو ان کا بھی حساب کتاب جو ہے وہ ماں باپ کا پتہ ہی ہوتا ہے نا ہمیں، کہ بھی ماں باپ آپ ریگولر رکھ رہے ہیں، آپ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ساس سسر کا بھی علم ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ اب تو اتنا وہ کمزور ہو گئے ہیں کہ ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ ہر سال میں سے آپ ان کے جو ہے جو ماہانہ پیریڈز آتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب نکالیں گے کہ کتنا فدیہ بنتا ہے۔ تو یہ سارا کیلکولیشن پہ ہے۔ اور فدیہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اور اناج دیتے ہیں، اب تو علماء نے آسانی کر دی ہے، اناج کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر موجودہ جو بھی ریٹ ہوگا اس کے حساب سے جو ہے کیلکولیشن کر کے تو وہ اناج یا وہ پیسے دیے جائیں گے کسی کو۔ ٹھیک میم، فرض جیسے کہ آج کے دور میں جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ مطلب بعض دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا نا کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں۔ جیسے میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی، جب وہ بیمار تھی 7 سال، تو ہم نے ہدیہ دیا تھا۔ جی جی، تو شادی شدہ تھی وہ اپنے گھر میں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب اس نے کتنے چھوڑے ہوئے ہیں روزے، کتنے رکھے تھے، اس کے لیے پھر کیا بندہ کرے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ بچی جو ہے اس کے بچوں کی پیدائش حمل کے دوران انہوں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ان کے شوہر سے۔ نہیں میم، اس کے بچے نہیں تھے نا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا مسئلہ تو پھر آپ ان کے پیریڈز کا حساب لگا سکتے ہیں نا، پیریڈز کا حساب لگا سکتے ہیں، یا ان کے نزدیکی تو ان کے شوہر ہی ہوں گے نا، سب سے زیادہ تو نزدیک شوہر ہوتا ہے، شوہر کو پتا ہوتا ہے بیوی روزے رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی ہے،
तो आप उनसे भी मैम पूछ उसका सकते हैं। छोटी आर्मी में था ना, वो कभी कहीं ड्यूटी, कभी हम्म वजीरस्तान में होता था, कभी कहीं, बात हम्म नहीं भी पता होता। तो उसका हम्म। अंदाजे से कर लें कि हाँ, मतलब, या मैं अंदाजा खुद से आप, हाँ, पीरियड्स का तो आप निकाल लेना कि जब ये इतनी उम्र थी तो इतने पीरियड्स तो गुजरे होंगे ना उनके। वो हाँ जी 8 दिन उनको पीरियड्स रहते थे या 3 दिन रहते थे या 15 दिन, या हर औरत की तबीयत का, आप तो माँ है, आपको पता होगा। तो फिर वो जी, कितने दिन उनको पीरियड्स रहते थे। तो उसका आप कैलकुलेशन करें, उनका तो आप फिदिया दें ना जितना आपको इल्म है। जी। हाँ, मैम उसके रोजे भी रख सकते हैं खुद भी? नहीं, इसके बारे में तो कोई मुझे यहाँ दलील नहीं मिली है, ना नमाजों के बारे में है ना रोजों के बारे में। ये है कि आप लोग उसका फिदिया दे, एक मस्कीन को खाना खिलाए, या वो बंदा खुद ही कज़ा रखे। ठीक है। जी, हाँ वो तो हाँ। उसका तो पता है। हम जी अगर बिल फर्ज हम अंदाजा लगाते हैं 100 रुपया पर डे, हम्म। ऐसे कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आप खुद अंदाजा 100 रुपया नहीं लगा सकते पर डे, क्योंकि आप तो देखें ना, 100 रुपए में तो गंदम नहीं आती है। 1.5 किलो या किलो के, 1.25 किलो के हिसाब से अगर देखें आप, एक सा है ना, तो उसमें 2.5 किलो होता है। ये अभी गवर्नमेंट निकालेगी ना रेट, अभी उल्मा का मैम आएगा 4000, इसमें इस मैम दफा। 4000 रुपये मन, हाँ, मंथ अगर 4000 रुपये मन। मंथली है तो उसमें से आप मन 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 मन, मैम, मन एक मन गंदुम हाँ जी, 4000 की होती है, 250 रुपये बनते हैं। है ना, एक मन में 250 40 रुपया होती है। बनता है, ठीक है। जी तो फिर जी आप उससे जी जी। कैलकुलेशन कर लें 8 दिनों की, हाँ जी, ठीक हो गया ना। तकरीबन 2000 बनेंगे मैम। हम्म। अभी मुझे कंफर्म असल में मेरे पास आया नहीं है, जैसे ही आएगा इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं उसको आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी कि कितना जो है वो बन रहा है इसका। या बिल्कुल ठीक। हम्म, जी। अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन? मैम एक सवाल है कि मेरी नंद है ना, उसकी 6 बेटियां हैं, जी जी। उसके शोहर की डेथ हो गई थी, तो मैम उनका कैसे वरासत होगी? देखें, आपको यहाँ पे बताया गया है ना कि अगर यानी शोहर की डेथ हो जाती है और उसमें यानी कि मैयत की अगर औलाद है यानी, जी तो फिर उसमें से बीवी को तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, बाकी फिर औलाद में तकसीम हो जाएगा। फिर उसमें जी यानी चचा का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि उनका बेटा नहीं है कोई, कुछ जी इस जी तरह से, ठीक हो गया ना। और जी जी अगर बेटा होता तो फिर सारी जायदाद बच्चों में आपस में ही तकसीम होनी थी और बीवी को 1/8 मिलना था। जी और अगर बच्चा कोई ना होता तो फिर बीवी को 1/4 मिलता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मसलन उनके अगर वालदैन जिंदा है, वालदैन को हिस्सा मिलेगा, और जी जी। अगर उनके बहन भाई हैं उनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इस तरह से फिर वो मैम जायदाद तीन चार चचा हों और कोई फौत हो गए हों, आगे से उनकी औलाद हो बहुत ज्यादा, फिर वो कैसे हिसाब होगा मैम? वो कैसे हिसाब होगा? यानी वो जो उनका हिस्सा होता है ना, मसलन देखें आपके जैसे डिवीजन की गई है, उसके बाद जो हिस्सा निकलता है, जैसे 2/3 निकल आया, 1/3 निकल आया, अब वो सबको तो वो एक हिस्सा जो निकलेगा, एक चीज है आपने उसके 3 हिस्से किए हैं, तो 3 हिस्सों जी में से एक हिस्सा ही, चाहे वो 4 चचा हो, 6 चचा हो, 7 चचा हो, उन सब में अच्छा वो अच्छा उतना ही तकसीम होगा, उससे ज्यादा जी नहीं होगा। वो उसी को, जैसे अगर बीवियां हैं वो 1/8 हिस्सा अगर एक बीवी का है, लेकिन अगर बीवियां 2-4 हैं तो वो 1/8 हिस्सा उतना ही हिस्सा रहेगा, लेकिन तकसीम हो जाएगा सब में बराबर, सही। ठीक हो गया ना। इसी तरह से ये, हाँ, और एक ही बात याद रखें कि अगर कोई मसलन किसी की औलाद उनकी जिंदगी में फौत हो जाती है और फिर बाद में वो लोग फौत होते हैं, तो चूंकि औलाद फौत हो चुकी होती है तो इसलिए जैसे जो पोते पोतियां फिर वो वारिस नहीं बनते हैं, फिर वो जितने जिंदा बच्चे होते हैं ना उन्हीं में जायदाद तकसीम होती है। पोते पोतियां फिर वारिस नहीं बनते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ऑप्शन वसीयत का रखा है फिर, ठीक हो गया। जी क्योंकि जितने फिर औलाद है, औलाद में तकसीम हो जाएगी, और जो जिनका यानी फौत हो गया तो वो फिर उनके अब्बू का हिस्सा नहीं मिलेगा ना, उनको भतीजे भतीजियों को वो हिस्सा नहीं मिलेगा ना, उनकी बीवी को मिलेगा, दादा फौत हो गया अगर तो उसका ये हिसाब होगा कि आप उसको
پہلے جو ہے دادا اگر فوت ہو گئے ہیں بعد میں اور بیٹا پہلے فوت ہوا ہے تو پھر جو باقی دادا کی اولاد ہے یعنی اس باپ کی اولاد ہے اس میں حصہ تقسیم ہو جائے گا، اور جو پوتے پوتی ہیں ان کے بارے میں وصیت وہ کر سکتے ہیں کہ بھی ان کو بھی اتنا حصہ دے دیجیے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ 1/3 جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں نا جو حصہ ملا تھا نا ہمیں پردادے کی طرف سے، پردادا جو تھا نا وہ فوت ہو گیا تو ابو بھی فوت ہو گئے اس کے بعد، تو جو ہمیں ملا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے ابو کی طرف سے ہی آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہ ہم نے صحیح لیا یا نہیں ہم نے غلط لیا؟ نہیں دیکھیں وہ وصیت میں آ جاتا نا پھر کہ بھئی انہوں نے اتنی وصیت کر دی کہ اتنا مال، باقی بچوں کا تو برابر مال ہو گیا نا، وہ برابر تقسیم ہو گیا، تو 1/3 وہ وصیت میں لے جاتے ہیں نا اس طرح کا۔ جیسے اگر کوئی کسی کا کوئی اسی طرح نواسا نواسی ہے، پوتا پوتی ہے، تو وہ کوئی چاہتا ہے کہ ان کو حصہ کچھ ملے، تو جو جائز وارث ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان وارثوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ 1/3 جو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ مرنے والا اپنی جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ اتنے پیسے یعنی اتنے، کہ ہمیں تو ملا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ملا ہے ہاں نا؟ وصیت میں ملا ہے نا، پھر انہوں نے وصیت کر دی ہوگی، باقیوں کے حصے پہ تو نہیں اچھا نا فرق شکریہ۔ پڑا۔ ہاں نہیں سب کو ہی انہوں نے سب کو بچوں کو دیا تھا پردادے کی طرف سے۔ پھر وہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر دادا فوت ہوں گے یا پردادا کی جائیداد، پھر یہ آپ لوگ دیکھتے نہیں اکثر کہ بھی بڑے کوئی ہمارا پرانا بوڑھا عزیز مرا ہے تو ہمیں بھی اس جائیداد میں سے حصہ مل گیا، وہ اسی طرح سے چلتے چلتے ملتے ہیں پھر، کیونکہ وہ جو ہمیں ایک دم سے اصل اتنی بڑی وارث، خوشی ملی نا، پیسے مل گئے تو، لیکن آج جب سنا نا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں ایسے زیادہ پیسے مل جائے تو پھر ہمیں لینا، پہلے پوچھ تو لینا چاہیے جب آپ بات کر رہے تھے، تو شکر ہے پھر ہم نے وصیت وہ ہو جاتی ہے نا پھر، کیونکہ ان کی اپنی اولاد تو بیچاروں کی رہتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو کیا دیں، اور اگر رہتی ہے تو اس کو اگر انہوں نے تقسیم کر دیا اپنی اولاد میں تو ظاہری بات ہے کہ اب پوتے پوتیاں جو ہیں ویسے تو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں بھی حصہ دیں ہمارے ابو کا، لیکن اگر وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ بھئی اتنا میرے ان پوتے پوتیوں کو دے دینا اتنے پیسے یا اتنی زمین دے دینا، تو وصیت وہ کر سکتے ہیں نا، یہ ان کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے کہ ایک مال کا اپنا مالک ہے انسان، تو اس کے پاس اختیار ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کم، یعنی آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے جائز وارثوں میں جو آپ کے وارث موجود ہیں ان میں ہی تقسیم کریں جائیداد، اور وصیت حتی الامکان کوشش کریں کہ وصیت نہ کریں، لیکن پھر بھی اللہ نے آپشن رکھا ہے تو 1/3 آپ کر سکتے ہیں، اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ بھی قریب المرگ تھا، وہ کہنے لگا کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا کوئی وارث ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو دو، زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کو دو۔ انہوں نے کہا پھر میں اتنا مال کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، وقت تھوڑا سا بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ اگر تم اپنی بیٹی کو دو، یعنی اللہ یہ شریعت میں ہمیں آر دلائی گئی ہے کہ اپنے ورثہ کو محتاج نہ چھوڑیں۔ جیسے اب کئی لوگ ہیں وہ اپنی پوری جائیداد جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام لگا جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں مسجد کے نام پوری جائیداد لگا دی، اور اپنے بیٹے بیٹیاں جو ہیں ان کے پاس ایک ذاتی گھر بھی نہیں ہے رہنے کو، ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ پھر اس زیادتی سے بچایا اللہ نے، کیونکہ اسلام تو پورا دین ہے نا، مکمل دین ہے، ہر ایک کا اللہ خیال رکھتا ہے، تو پھر منع کیا گیا کہ آپ اپنے ورثہ کو لاوارث نہ چھوڑیں، بلکہ پسند کیا گیا ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے اپنے ورثہ کے لیے جائیداد بنائی جائے اور ان کو محتاج نہ چھوڑا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ وسائل نہیں ہے تو آپ تھوڑے پیسوں کی وصیت کر جائیں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اور آگ کرنا بھی جائیداد میں سے جو ہے نا، دین اسلام میں جائیداد سے آگ کرنا یہ بھی ممنوع ہے، اس کی بڑی سخت وعید ہے کہ آپ اپنے وارث کو جو ہے بالکل ہی تہی دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹے اکثر اخباروں میں اشتہار آ جاتے ہیں میں نے بیٹے کی نافرمانی سے بیٹے کو آگ کر دیا،
میں نے یعنی میرے بچے میرے نافرمان ہیں، میں ان کو جائیداد میں سے اپنی کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، یہ کینسر ہاسپٹل کے نام جائیداد لگا دی، یہ میں نے مسجد کے نام پوری لگا دی، یہ میں نے ٹرسٹ کے نام لگا دی، یہ میں نے بیواؤں کے نام لگا دی، تو اللہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، نہ ہماری شریعت اس کو یعنی کہ سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کی اولاد جتنی مرضی آپ کی نافرمان ہے، لیکن اس کا حق اللہ نے مقرر کیا تو وہ آپ دینے کے پابند ہیں۔ بعض اوقات یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک کیس یہ بھی آ جاتا ہے کہ نافرمان ہوتی ہے ایک اولاد تو اس کو تو آپ نے چلیں نہیں دینا، یہ بھی ارادہ کر لیا آپ نے جو بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے، تو دوسری جگہ پہ فرما بردار، بڑی یہ میری بیٹی نے بڑی میری خدمت کی ہے، یہ پورا گھر ہی اس کے نام لکھ دو، اور جو باقی اولاد ہے وہ روتی رہے۔ یہ چیزیں نہیں اللہ کو پسند۔ اللہ نے بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں، ہماری شریعت میں ہر ایک کا خیال رکھا جائے۔ جو نافرمان ہے اس کے اعمال اس کی طرف، اس کا صلہ اس کو اللہ سے ملے گا۔ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، آپ کہاں تک دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنی قبر کا حساب دینا، یہ اکثر محاورہ ہم بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا، کسی دوسرے کے نہیں۔ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، پھر اس کے باوجود ہم اپنی یعنی کہ سائنس سے لڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، اس کو جائیداد نہیں دینی، اور یہ فرما بردار ہے، اس کو ساری دے دینی ہے۔ حالانکہ اپنے اعمال کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہے۔ آپ کے اعمال یہ ہیں کہ آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ اگر اس کو کسی کے یعنی ناجائز نہیں کرتے، اس قسم کی وصیت نہیں کریں۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیں، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر وصیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگر وصیت اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو ورثہ جو ہے اس کو ریورس کر سکتے ہیں، یعنی اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اس کو اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو پوچھئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم یہ جو ہماری طرف صفائی کرتی ہیں، یہ پاس ہی کھڑی ہیں، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا مجھے بھی فطرانہ لگتا ہے، اور میں اگر لگتا ہے تو کس کو دوں بھی؟ ہر مسلمان کو لگتا ہے، یہ جو روزے رکھتے ہیں سب کو فطرانہ لگتا ہے۔ جو روزے رکھتے ہیں، یہ ایک قسم کا روزوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے ہر مسلمان پہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اور ایسے لوگوں کو آپ روزوں کے یعنی بعد عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے آپ نے ادا کرنا فطرانہ، تاکہ لوگ اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ وہ بچوں کا بھی دیتے ہیں؟ ہاں جی، بچوں کا ایک دن پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے، یعنی کہ وہ خود اس چیز کا مستحق ہے، تو کیا فطرانہ وہ بھی دے گا بھی؟ ظاہری بات ہے سبھی دیں گے، عید کی خوشیوں میں سب شامل ہوں جو روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ابھی خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو جواب ہے میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو دے دوں گی۔ میرے علم میں جتنی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نا تحقیق کر کے اس کا پورا قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس کی روشنی میں جواب جو ہے نا فطرانے کا، کہ آیا ایسے مستحق لوگ بھی دیکھیں، جو لوگ پہلے ہی کھانے سے مجبور ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نہیں یہ حکم دیں گے نا، وہ تو پہلے خود ہی ہاں جو کھانے سے مجبور ہے۔ خاوند تو نہیں ہے اور ان کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا۔ بہرحال یہ میں تفصیل سے آپ کو جو ہے نا جواب دوں گی انشاءاللہ۔ وہ پوچھ رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں پوچھتی ہوں مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے ملازموں کا خود دے دیتے ہیں نا، جو ہمارے ملازم ہیں نا، ہم ان کے یہ دے دیتے ہیں۔ بالکل دینا چاہیے، اور دینے کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مہمان بھی آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے اس کا بھی فطرانہ آپ دیں، آپ کے گھر میں جو بھی ہے۔ ہاں یہ فطرانہ تو ایک ایسی ہاں تاکہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اس خوشی میں شریک ہو سکیں نا، عید کی خوشیوں میں۔ یہ ساری اصل میں مقصد یہ ہے
کہ جو جی غریب سے غریب تر طبقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ پوری کی پوری اس کو انجوائے کر سکے. اسی لیے دیکھیں کہا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں کہ اگر کسی نے کے گھر میں کھانا نہیں بنا, اور بالخصوصاً آج ہی کہا گیا کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم کھانا تو اچھا بنا سکے نا عید کے دنوں میں. کوئی آپ سب کھا رہے ہیں, کپڑے بھی پہن رہے ہیں, اچھے سے اچھے کھانے بھی بنا رہے ہیں, تو کوئی گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا, تو وہ بھی تو کم از کم جلا سکیں. تو پھر اس میں یہ وہ اتحاد اور یہ وہ صورت ہے کہ جو اسلام دکھاتا ہے, یہ انسانیت ہے سب سے بڑی. ٹھیک ہے نا. عید سے پہلے رمضان میں دے سکتے ہیں, رمضان میں ہاں عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ چاند رات کو دے دیتے ہیں, کئی نماز پڑھتے جانے سے پہلے دے دیتے ہیں, کئی ایک دن پہلے دے دیتے ہیں. تو بہرحال افضل یہی ہے کہ نماز سے پہلے پہلے کم از کم آپ لوگ دے دیں. نماز کے بعد وہ پھر فطرانہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. عید کی نماز, ہاں جی, عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ہے. جی جی. اچھا میم, وہ پھر مجھے نا آپ نے بتانا ہے سارا جو روزوں کے بارے میں نا. جی روزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی قریب یعنی آپ کا اندازہ ہے جتنے بھی ان کو جتنے سال وہ ماشاءاللہ زندہ رہی ہیں, اور پھر اتنے سال کب سے ان کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں, تو ان کے پیریڈز کا آپ دے دیں فدیہ, اور ایک مسکین کا ہے. لیکن جو اناج والی ہے وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ علماء کا آتا ہے نا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں. میں نے پچھلے سال بھی انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی بھی جیسے ہی آئے گا میں انشاءاللہ وہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تو میم اس کے ذمہ جو روزے ہوتے ہیں وہ خود نہیں بندہ رکھ سکتا؟ نہیں, نماز اور روزے کے بارے میں یہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے یعنی کہ روزے خود رکھنا. یہ کچھ لوگ اس بارے میں اتفاق کرتے ہیں, لیکن زیادہ اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے, یہ اس میں بھی یعنی کہ دو رائے ہیں علماء کی. اب اس میں زیادہ تر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فدیہ ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی دین اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا قرض, تو اللہ کے قرض میں حج اور جو بھی, اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی آتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے. زکوٰۃ بھی دین اللہ میں سے, کہ اگر اس نے پچھلے سال کی زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی ہے, یا اس سال جس سال وہ فوت ہو گیا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے, تو یہ سب ورثہ کے کام ہے کہ وہ دیکھیں. زکوٰۃ تو ماشاءاللہ وہ دیتی رہی ہے, لیکن روزوں کا کوئی ڈاؤٹ ہاں, ہے. روزے کا آپ کنفرم کریں اور روزوں کا فدیہ دے دیں. اور حج بھی اس کے حصے کا نا ماشاءاللہ لگتا ہے اس سال ہی شاید جاؤں گا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی یہ توفیق بھی دے, اور جتنے چلے گئے ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. آپ نے نا بہت دعا کرنی ہے میری بیٹی کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آگے کی آسان کرے. آمین. نہ صرف ان کی بلکہ ہر مسلمان کی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی کرے. یاد بہت آتے ہیں پیارے جب وہ چلے جاتے ہیں نا. یہ کچھ ایسی ہی فضا ہے کہ جس میں یعنی انسان خوش تو ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی روزے رکھ رہے ہیں, آگے عید آنی ہے, لیکن جب اپنے پیارے یاد آتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک غم جو ہے وہ آتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے اور یہ آتا ہے. تو سب کے جتنے بھی پیارے چلے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے, اور بغیر حساب کتاب کے دے. ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشن وہ بنا دے, اور ہوادار بنائے, جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا آگے ان کی مہمانداری اللہ تعالیٰ اچھی اچھی کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کی مہمانداری کرے گا جنتیوں کی, تو ایسے جنتیوں میں وہ شامل ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی ایسے معاملات فرمائے. آپ روئے نہیں پلیز, ایسے نہیں کریں. دیکھیں پھر میں نے کہا نا سب کے پیارے, پھر مجھے بھی اپنے ابو یاد آ جائیں گے. بڑی مشکل سے دل کو سنبھالا. بس اللہ تعالیٰ آگے جانے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے, اور ہم سب بہت گناہگار ہیں. اچھا دعا مانگ لیتے ہیں, اور ان کے لیے بھی, اپنے پیاروں کے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے, انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنائے, اور اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولے, خیر و عافیت کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی
میرے ہسبینڈ 8 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے میرے ہسبینڈ. جی اب جی 8 رمضان آ رہا ہے، ہم بہت وہ ہیں اداس. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت الفردوس کے دروازے کھولے، اور جتنے پسماندگان ہیں، جتنی میری پیاری بہنیں یہاں پر زخمی دلوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، جن کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان زخموں پہ یعنی مرہم لگا دے، ٹھنڈک دے. اللہ ہمیں یہاں پر خیر و عافیت میں رکھے، خوش رکھے، اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو ادھر خوش رکھے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانے بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی یعنی برائیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت دے ہمیں. یہ کام نہیں بھولے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے. تو یہاں ہم اسی سے حوصلہ بھی مانگتے ہیں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی زخمی دلوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سہارا دے، اور ان کو یعنی ٹھنڈک پہنچائے، ہمارے زخم جو ہیں ان کو بھر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں یہاں اس دنیا میں خوش رکھے، اپنا تابع دار رکھے، اور حرام سے بچنے والا بنائے، اور انہیں ادھر خوش رکھے، ان کی وہاں کی مشکلات ختم کرے، ان کے وہاں خیر کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، کمزور اور عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے اپنی رحمت سے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں اور عافیت میں رکھنا. یا اللہ آخرت کی سختیوں سے بھی بچانا. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں آخرت میں ان جنتیوں میں شامل فرمانا جنہیں تو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. یا رب العالمین اس کلاس کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہم سب کے گھروں میں نازل فرما دے، ہمارے دلوں میں نازل فرما دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں ان مسلمانوں میں شامل فرما لے، ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی، کہ جنہیں تو آخرت میں 2 بار جو ہے وہ اپنے دیدار کی لذت جو ہے وہ دن میں 2 بار عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. پیارے سسٹرز، اس کے ساتھ ہی کلاس جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 و اتوب الیک. اچھا، یہ ایکس وائی زی کے نام سے کوئی ہے؟ یہ ایکس وائی زی کے نام سے کون ہے؟ یہ ذرا دیکھیے. ایکس وائی زی نام لکھا ہوا ہے کسی نے کلاس میں، پلیز ان کو آپ چیک کر لیجئے. جی جی ٹھیک ہے میم. اوکے جی، اس کے ساتھ سسٹر کے لیے سسٹر السلام آپ کا علیکم. آواز ٹھیک ہے بہت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں بہت دنوں کے بعد آپ کا آواز سنا. چلے الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہوں.